अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। बलूचिस्तान सख्त दहशत गर्दी की लपेट में है। कल और आज की दरमियानी शब बलूचिस्तान के 10 से ज़ायद मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए और इसके नतीजे में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत तकरीबन 40 अफराद शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्दों को उनको अंजाम तक पहुंचाया। आज बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी है, जिस पर ये जो वाक़यात है हमने देखा एक तसलसल रहता है, हर साल कोई ना कोई वाक़या होता है, लेकिन इस बार जो है वो एक साथ ही 10 से ज़ायद मकामात के ऊपर जो है वो हमले हुए। एक जो सबसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन बनी वो मूसा खेल में बनी, जहाँ पर बैनुसूबाई शाहराह के ऊपर 23 मुसाफिरों को शनाख्त किया गया और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। अब जिनको शनाख्त किया गया था उनका ताल्लुक, इस गाड़ी में सवार लोगों का ताल्लुक पंजाब से था। इसके अलावा कल्लात, मस्तूंग, लसबेला, गवादर, बोलान और पंजगूर में भी दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने इन हमलों के बाद ये ऐलान किया कि दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है, कानून अपना रास्ता लेगा। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया कि जो हमले हैं इसके पीछे मुकम्मल प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि ये नाराज़ बलोच नहीं है, ये इनको सिर्फ दहशतगर्द कहना चाहिए और इनका बंदोबस्त करेंगे। हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि आज जो बयानात आए उसमें बारहा ये बात कही गई कि ये सारा कुछ जो था इसकी प्लानिंग की जा रही थी। तो मुल्की दाखिली सलामती के हवाले से जो जिम्मेदार शख्सियत हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, वो खुद भी यही एतराफ़ कर रहे हैं। तो फिर ये समझा जाए कि जब प्लानिंग हो रही थी, रियासत को मालूम भी था, लेकिन फिर भी ये वाक़यात पेश आए, तो क्या ये सवाल उठाना दुरुस्त होगा कि क्या बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फेलियर हुआ? जिस अहम शहरा के ऊपर दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई की, लोगों को शनाख्त करके कत्ल किया गया, उसकी निगरानी और हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए जब पहले से इत्तलात मौजूद थी कि ऐसा कोई वाक़या हो सकता है? जिन मासूम लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा गया उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? एक और जो इंतहाई गैर संजीदा हमने बयान देखा आज, वो मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जो ट्विटर पर उन्होंने पैगाम जारी किया, उसमें ये कहते हैं कि लापता अफराद का मुकदमा लड़ने वाले, जुलूस निकालने वाले और धरना देने वाले आज बलूचिस्तान में बहाए गए नाहक खून पर बोलेंगे और उसकी मजम्मत करेंगे। यानी मुल्क के वज़ीर दिफा एक सवाल उठा रहे थे कुछ और लोगों के ऊपर, बजाय इसके कि इस सिक्योरिटी नाकामी के हवाले से वो अपने मातहत लोगों से जवाब तलबी करते, कोई ब्रीफिंग देते, बलूचिस्तान के अवाम को कोई हौसला देते और जिनके प्यारे यहाँ पर शहीद हुए, जिनका पंजाब से ताल्लुक था, उनको कोई हौसला देते। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया इस वाक़े को, मुल्क के वज़ीर दिफा ने, लापता अफराद के हवाले से एहतजाज करने वालों को ताना देने के लिए। तो ये किस किस्म की एक गैर संजीदा अप्रोच है? इस हवाले से बात करते हैं। फिर कुछ कानूनी मामलात हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, वो भी डिस्कस होंगे। हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार क्वेटा से। शहजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये जो वाक़यात पेश आए इसमें फ़ौज के जवानों ने शहादत नोश की, आम शहरी 40 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये प्री प्लान था, हमें अंदाज़ा था कि प्लानिंग की जा रही है। तो अब ये क्या समझा जाए कि ये प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसको आज कोई इस किस्म के इंतजामात नहीं किए जा सके कि अफसोसनाक वाक़यात ना हो, या फिर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये नाकामी हुई है सिक्योरिटी के एतबार से? देखिए, मुझे तो थोड़ा सारा उसमें गैप नज़र आता है सिक्योरिटी की। उसकी वजह यह है कि आपने अपने जो शुरू में आपने ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें आपने कह दिया कि आज जो दिन था वो अहम दिन था, 26 अगस्त। 26 अगस्त जो है नवाब अकबर ख़ान बुगटी के जो है वो बरसी का दिन था। हमेशा से कुछ ना कुछ वाक़यात होते रहते हैं। तो ये तो सिक्योरिटी के शुरू से तमाम उन शाहरा पे, तमाम उन चीज़ों पे जो मेन शाहरा हैं, बसेस हैं, उनको थोड़ा सारा गश्त ज़्यादा बढ़ाई जाती, बेहतर अंदाज में लोगों को ये करते कि जैसे सिंध में कभी हुआ करता था कि डाकू जो है वो उस पर वो होते थे, तो वो उनको कानवाई की सूरत में जो है ट्रैवल करके ले जाते थे। तो इस तरह हो सकता था कि आज का दिन ये कर सकते थे, या चेक पॉइंट्स पे ज़्यादा लोग हो जाते, पुलिस, लेवीज, FC। ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसमें गैप ज़रूर आया है, और उसकी मैं समझता हूँ कि खुले दिल से एतराफ़ करना चाहिए कि ये चीज़ें कुछ हुई हैं। हम उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत से चीज़ों को हम बेहतर बनाएंगे। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रहा है, अब्सा अगर आप इजाज़त दें, कि देखें एक गैप जो नज़र आ रहा है उन इलेक्टेड लोगों से, जो सूबाई हुकूमत में बैठे हुए इलेक्टेड लोग हैं, वो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं उनके कांधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है
کہ وہ اپنے حلقے میں جائیں, لوگوں سے بات کریں, لوگوں کو کہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی حکومت, جو لوگ آپ کی حکومت ہے, آپ لوگوں حکومت کی مدد کریں. یہ لوگ اس طرح آتے ہیں, ان کی موومنٹ ہوتی ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ صوبے میں ملک کے خلاف ہے, صوبے میں آپ کے لیے افراتفری ہوگی, اس سے زیادہ وہ ہوگا, آپ کا نقصان ہے. ٹریڈ سفر کرے گا, پہلے ہی ادھر ٹریڈ نہیں ہے صوبے میں, انڈسٹریز ہیں, لیکن یہ نظر نہیں آتی. اگر ان چیزوں کو کور کیا جائے, ڈیولپمنٹ نیڈز جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ ایک ایم پی اے 1.5 سے 2 ارب روپے سال کے اس کو مل جاتے ہیں اور اس میں بھی الزامات اس پہ لگتے ہیں, پیشتر پیسہ اس کا 50 سے زیادہ 100 یا 50 یا 60 وہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں لوگوں کی جیب میں, اور گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا. لوگ پھر اس سے لا تعلق ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سسٹم سے کہ یہ پھر ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ اس میں سرو نہیں ہو رہا, نوکریاں میں نہیں مل رہی ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ مس اپروپریٹ ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہیں, اس میں میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ جب توجہ دینے کی بات شہزادہ ذوالفقار صاحب کی جاتی ہے تو آج آپ نے کلیکٹیولی ایک رد عمل دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی اور وزیر دفاع کے جس ٹویٹر پیغام کا میں حوالہ دے رہی ہوں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, میڈیا اس کے اندر شامل ہو گیا ہے اور اس کو ڈائریکٹلی جوڑا جا رہا ہے. نام لیے بغیر جو بلوچ یکجہتی مارچ کا احتجاج ہوا تھا, مہرنگ بلوچ کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتی. تو آپ کو یہ اپروچ حکومت اور ریاست کی درست لگتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر وہ لوگ آل آؤٹ آ کے بی ایل اے دہشت گرد جو جماعت ہے اور یہ جو دہشت گرد کاروائیاں وہ کر رہے ہیں اس کی مذمت کریں, اس کی ڈیمانڈ ریاست کی طرف سے کرنا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے, اس کو ضرورت کہنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بڑے چیزوں پر توجہ دیں اور آپ لوگوں کو ایڈریس کریں, عام پاپولیشن کو ایڈریس کریں کہ وہ ان کی نیڈز کیا ہے, ان کو آپ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کریں. آپ کا نیریٹو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کے, میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں, آپ کے جو سینیٹر ہیں, آپ کے جو ایم این ایز ہیں, آپ کے ایم پی ایز ہیں, وہ کیوں ایسا ہے کہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں؟ کیوں سمجھتا ہے؟ اس نیریٹو کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, تو تب لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور اس میں شامل ہوں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ مذمت کریں, مذمت نہیں کریں, چھوڑ دیں اس کو. آپ عام آدمی کی طرف توجہ دیں, ان کی طرف لوگ کیوں جائیں؟ لوگ حکومت کے جو ایم پی اے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کے پیچھے سارے جائیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, ہمارا نفع نقصان جو ہے ادھر ہے, ہمارا نفع نقصان دوسری طرف نہیں ہے. تو آپ اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے. توجہ یہ دینی چاہیے کہ ہم وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ پہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, ان کو راستہ دینا چاہیے, ان کو سپیس دینا چاہیے, ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے, ان کو اسٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. اگر آپ ان کو بھی الگ تھلگ کر دیں گے, دیوار سے لگا دیں گے اور بالکل وہ کر دیں گے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کون آپ کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بھی آگے نہیں آ رہے ہیں جو موجودہ اس وقت ایم پی اے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر جو پروونشل اسمبلی میں, وہ بھی آگے نہیں آ رہے ہیں. تو آئے گا کون؟ پھر تو آپ نے لوز کر دیا سارا کچھ. قوم پرستوں کو آپ نے ویسے دیوار سے لگا دیا, اور آپ اس کو سمجھتے ہیں جو یہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور ہر اس کا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا کون ٹھیک ہے؟ جی بگٹی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان, وہ کہہ رہے تھے یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ تو ہم انگیج کرتے ہی ہیں. شہزاد صاحب آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, اب بہت طرح کی خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ جو حملہ بیلا میں بالخصوص ہوا اس کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کی حد تک, اس کی بھی تک ہم آفیشلی تصدیق نہیں کر پائے کہ اس میں خاتون حملہ آور تھی. یہ ایک سلسلہ ہم نے دیکھا. کراچی یونیورسٹی کے باہر بھی جو حملہ ہوا اس میں خاتون شامل تھی. بی ایل اے اتنی ایڈوانس کاروائیاں کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو کاؤنٹر کرنا بھی ایک چیلنج ہے جب خواتین بالخصوص استعمال ہو اس قسم کے حملوں کے لیے, لیکن ساتھ ہمیں تھوڑا ایکنالجمنٹ کا بھی ایک کچھ وضاحت سمجھ نہیں آتی اس حوالے سے. ابھی سرفراز بگٹی صاحب سے اس حوالے سے سوال ہوا کہ کیا کسی آپریشن کی, سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت بلوچستان میں آپ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس قسم کی کاروائیاں سیکیورٹی اعتبار سے کی جاتی ہیں انہیں کو جاری رکھا جائے گا. اتنی زیادہ اکوپڈ نہیں ہے بی ایل اے اور یہ تنظیمیں کہ ان کے خلاف فل فلیج آپریشن کی ضرورت پیش آئے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بیلا میں جو کچھ ہوا انہوں نے کہا اور اس کی شناخت بھی کروائی کہ کس علاقے سے تعلق ہے, کس ٹرائب سے تعلق اس کا ہے. یہ تیسرا
اگر آپ دیکھیں جو تیسرا اس طرح کی کارروائی ہے ایک شہری بلوچ کا تھا، اس کے بعد ایک میں نام شاید بھول رہا ہوں، تربت میں ہوا، سیکیورٹی فورسز کے جو ہے گاڑی کے قریب جو ہے ایک دھماکہ ہوا، اور یہ تیسرا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ، حملہ آوروں کے ساتھ، ملیٹنٹ کے ساتھ یا دہشت گرد جو بھی ہیں ان کے ساتھ جا کے وہ کارروائی کرتے ہیں. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اس نیچ پر جو ہے خواتین تو بڑا کنزرویٹو سوسائٹی ہے اس کی، بلوچستان کی خاص کر بلوچوں کی، وہ تو بٹے ہوئے ہیں آپ کے جو ہیں وہ ٹرائبز میں، کیا اٹریکشن ان کو نظر آتی ہے، کیوں ایسے وہ جاتے ہیں؟ اچھے بھلے ان کا تو اپنے شادیاں کریں، بچوں کو پالیں، گھروں میں جائیں، اور ایک اس میں سوسائٹی میں بہت ہی ایسا رول پلے کریں، جا کے لیکچرشپ، ٹیچر بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سول ایڈمنسٹریشن میں آئے، پولیس میں آئے، کیا اٹریکشن ان کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے. اس پہ میرے خیال میں انٹلیکچوئلس کو بٹھانا چاہیے، تھنک ٹینکس کو بٹھانا چاہیے، سیمینارز کرانے چاہیے، ان میں اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی کے ان کو دعوت دینا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، پھر آپ کسی مسئلے تک پہنچیں گے اور آپ کو میجرز اٹھانا پڑیں گے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کی اور قیمتی رائے کے لیے. اسی بات پہ شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی زور دیتے ہیں کہ جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، اس پولیٹیکل انگیجمنٹ کی جائے، اور اس کے علاوہ ایک سوال تو ہر کوئی ماہرین ہر بار ہی اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر کس حد تک عوام کے حقیقی نمائندے حکومت میں آتے ہیں بلوچستان میں، اور وہاں کا نوجوان بھی یہ سوال اٹھاتا ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ہم آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر بھی بحث کریں گے. اب پی ایم ایل این کی نمائندگی بھی، گورنمنٹ کی نمائندگی بھی ہوگی، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں معیز جعفری صاحب بھی جوائن کریں گے، آپ رہنما پاکستان عوام پارٹی کے. سینیٹر علی ظفر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں سر پروگرام میں. آج کے یہ جو حالات بلوچستان میں بنے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے اور اس میں جو جانی نقصان ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو بھی ہماری شہزادہ ذوالفقار صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی آپ سن رہے تھے، بلوچستان کے بہت سارے وسائل کے حوالے سے اس قسم کے حل طلب مسائل ہیں جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی کا بھی ایک بہت سیریس چیلنج ہے، بیرونی مداخلت اس صوبے کے اندر یہ تمام معاملات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اعتبار سے ریاست کو اس کو دیکھنا چاہیے اور جس حد تک بھی جانا پڑے جائیں، یا پھر جو مسائل ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر جو سیاسی معاملات ہیں اس طرف بھی فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑا افسوسناک اور ہولناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت کرائسس کی سچویشن ہے. ایک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس سارے کرائسس کو ریزالو کرنا ہے ہم نے. اس میں سیاست، اس واقعے کے اوپر سیاست کسی کو نہیں کھیلنی چاہیے. آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ کیا اس کا حل ہے، اور ہمیشہ جب آپ اس قسم کی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو آپ کو ایک تو فورس استعمال کرنی پڑتی ہے، بالکل کرنی پڑتی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ختم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو وجوہات ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اور بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایشو بلوچستان میں کریٹ ہوا ہے، اور اس کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے، پاکستانی نہیں کر رہے، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت پاکستان نے بہرحال بار بار پیش بھی کیا ہے کہ اس میں فورن انٹرفیئرنس بھی ہے. لوکل تو اپنی جگہ ایک ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورن انٹرفیئرنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ بھی اس موومنٹ کو یا اس ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے مدد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور دشواریاں ہیں. لیکن بہرحال ایٹ دا اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہمارا اپنا ہے، اور ہمیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا اور آپ کے جو گیسٹ تھے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے کاز تک جائیں، اس کی وجہ تک جائیں، اور پھر وہاں سالو کریں. کوئی بھی دنیا میں جب ٹیررزم ہوتا ہے، چاہے آپ ویسٹرن ممالک دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ پاکستان کی پرانی تاریخ اٹھا لیں، تو وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ آپ ریزالو کرتے ہیں تو پھر ساری ٹیررزم ختم ہوتا ہے. صرف فورس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، صرف طاقت کے استعمال سے مار کے نہیں کر سکتے. آپ 2 بندے ماریں گے، وہ 4 واپس ماریں گے. یہ آپ کو ریزالو دونوں سلوشن دونوں ضرورت ہے.
طاقت کا بھی استعمال اور عقل کا بھی استعمال. اب مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سیاست سے باہر رکھا جا رہا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ اس قسم کے جو کرائسس ہیں. سینیٹر صاحب, اس پہ ہم آگے پروگرام میں ضرور بات, آپ اپنی سیاسی جماعت کے پی ٹی آئی کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا, لیکن بلوچستان کے حوالے سے جو پالیسی ریاست کی رہی وہ ہم نے کم و بیش ایک جیسی دیکھی. مختلف حکومتوں میں بلوچ ہزارہ برادری احتجاج کر کے بیٹھی تھی اور خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کو بلیک میلرز کہا گیا. تو کوئی پالیسی میں فرق نہیں آتا, حکومتیں جتنی بھی بدلتی رہیں. عبد المعیز جعفری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ پاکستان عوام پارٹی کے رہنما. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کا جو بلوچستان میں واقعات پیش آئے اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر زور دیا گیا. ابھی علی ظفر صاحب نے بھی بات کی, شہزادہ ذوالفقار صاحب نے بھی, مسائل کے حل کے لیے کے حوالے سے. لیکن جس قسم کا رد عمل آتا ہے, اہم ترین وزیر ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, انہوں نے طنز کیا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا جو لوگ احتجاج کرتے ہیں لاپتہ افراد کے لیے کیا وہ کنڈیم کریں گے ان دہشت گرد کارروائیوں کو. تو یہ مسئلہ کسی اگریو پارٹی کا جو اپنے لیے انصاف کے لیے نکلتے ہیں یا اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, یہ ان کی مذمت کرنے کا مسئلہ ہے یا پھر ریاست کو اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا یا ری وزٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ سے, آپ نے موقع دیا. میرے خیال میں اول تو یہ سراسر دہشت گردی ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دل خراش مناظر ہیں جو وہاں سے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو محض ان کے سکونیت اور علاقوں کی وجہ سے شناخت کر کے اس بات کو دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے کیا ہیں, وہ آپ کے خلاف ہیں ساتھ ہیں, آپ ان کو اتنا بے ادبی سے قتل کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر اگر ہوں تو جواب میں پھر وہ گنجائش پیدا کرتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماورائے آئین اقدامات اٹھائے, اور پھر وہ ماورائے آئین اقدامات جو ہیں وہ بدقسمتی سے اس طرح کی نفرت کو بھی جنم دیتی ہیں. تو جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا, پھر ایک یہ وشس سائیکل سی بن جاتی ہے جو ہمارے ملک میں کم از کم چند دہائی سے اب چل رہی ہے. اور نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے جمہوری, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ جمہوریت سے نہ اپنے لوگوں سے, اور لوگوں کے اندر جو رنجشیں ہیں ان کا جب وہ سر حاصل جواب لینے کے لیے حلال مینز استعمال کرتے ہیں, فنی مینز استعمال کرتے ہیں, تو ان کو ہم طنز کے طور پہ اس طرح کی دہشت گردوں کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سب ایک ہیں. میرے خیال میں یہ تمام ممالک کے اندر جہاں بھی کانسٹیٹیوشنل فیبرک کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چند دہشت گردوں یا کئی دہشت گردوں کے ہاتھوں کیے گئے جرم کو جو ہیں وہ ریاستیں جو وہاں کے اصلی مسائل کو حل نہیں کر سکتی یا کرنے کی دلچسپی نہیں رکھتی یا کرنے کی ساکھ نہیں رکھتی, وہ ان چند دہشت گردوں کو مثال بنا کے استعمال کرتے ہیں جائز آوازوں کے خلاف جو کہ اس راستے پہ شاید نہیں چل رہی ہوتی. خواجہ آصف صاحب نے آج غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. در حقیقت جتنے آج جو وکٹمز ہیں, جو لواحقین ہیں, ان کے لواحقین کو جتنا صبر اور جتنا سپورٹ حکومت کو دینے کی ضرورت ہے اتنی ہی ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے بلوچستان میں جو اس طرح کی حرکتوں سے سب سے زیادہ نقصان وہ اٹھاتے ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو معصوم لوگ ہیں, جو اس طرح کے نظریات نہیں رکھتے اور جن کو پاکستان کا فیبرک ہر دن لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. معیز صاحب, آپ کی جو جماعت ہے پاکستان عوام پارٹی, اس کی بلوچستان کے حوالے سے کیا اپروچ ہوگی؟ ایک بات پہ تو بہت سے لوگوں کا اتفاق ہے کہ بلوچستان کے عوام کو حقیقی جو نمائندگان ہیں, عوامی نمائندے, ان کی ضرورت ہے. وہاں پہ جس قسم کی ہائبرڈ حکومتیں بنتی آئی ہیں وہ ہم نے سب نے دیکھا کہ اس کا انجام بھی پھر کیا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا فوکس ہے بطور آپ کی جو جماعت ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. افسر دیکھیں, ہماری جماعت نے ایک پوزیشن تو واضح کر دی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رول کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. ہماری جماعت کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی آج جاری ہوا ہے جو کہ ظاہر ہے ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے ایک سمری طور پہ نظر رکھتا ہے. لیکن جس طرح میں نے بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ تمام مسئلے جمہوریت کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے اٹھتے ہیں, اور جواب میں جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرح کی ہولناک کارروائیاں کرتی ہیں. لیکن وہاں پہ ایک عمومی طور پہ جو رنجش ہے اس کے اوپر اس کا ازالہ, اس غلطی کا جو غلطیاں ہم تواتر سے کرتے آ رہے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور اس کا ازالہ جمہوریت کے تھرو ہی ہے, جبر کے تھرو نہیں ہے, ہائبریڈائزیشن کے تھرو نہیں ہے, 560 ووٹ لیے ہوئے آدمی کو چیف منسٹر بنانے سے نہیں ہے, اور وہ لوگ جو کہ اپنی عوام کے اندر نکل نہیں سکتے بغیر اسٹیٹ پروٹیکشن کے ان کو وہاں کے نمائندگان بنانے سے بھی نہیں ہے. بہرحال اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو پھر مزید ان کے راستے آسان کرتے ہیں کہ وہ آ کے یہ کہہ سکیں
غلط میری نظر میں کہہ سکیں کہ وہ بلوچستان کے نمائندگان ہیں، کیونکہ جو جائز لوگ ہیں جن کی جگہ بننی چاہیے وہ پھر بننا مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ علی ظفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات بنی سیاسی پارٹیاں یا پھر ایک جو عام تاثر ہے کہ پلانٹڈ لوگوں کو حکمرانی بلوچستان کی دیے جانے کے بجائے وہاں پہ عوام کے حقیقی نمائندوں کے لیے راستہ بنانا اور ان کی جو جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنے نمائندگان سمجھتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو حکومت کے اندر لے کے آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم پہلو ہے؟ میں تو بالکل یقین رکھتا ہوں کہ جمہوریت کے ذریعے ہی آپ یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ہر ریاست میں پرابلم ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کو آپ صرف اور صرف جمہوریت کے ذریعے ہی سالو کر سکتے ہیں اور ان کے پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کے ذریعے نہیں اپنے نمائندے چوز کرنے دیں گے لوگوں کو، اگر آپ مسلح کریں گے کوئی لوگوں کو حکومت پر جو کہ اصل نمائندے نہیں ہیں لوگوں کے، تو پھر ایکسٹریمسٹ سے گیپ بنے گا، اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ پھر وہ گیپ کو وہ فل کرے، وہ گیپ کو وہ جو خلا ہے اس کو وہ پھر پورا کرے گا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، وہ ایلیمنٹ جو ٹیررزم کرے گا، جس کے ارادے درست نہیں ہوں گے، وہ پھر آ جائیں گے آگے، اور جو اصل حقیقی لوگوں کے حقیقی نمائندے ہونے چاہیے وہ پھر سامنے نہیں ہوں گے۔ یہ ایشو ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ جمہوریت سے دور بھاگتے ہیں کسی علاقے میں، تو آپ کو پھر ایکسٹریمزم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹیررزم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں تو بڑا کلیئر ہوں، اگر آپ تاریخ کی طالب علم ہیں تو آپ دیکھیں گی بار بار جتنی کتابیں آپ پڑھیں گی، جہاں جہاں آپ دیکھیں گی آپ کو یہ ایک وجہ یہی نظر آئے گی کہ جب آپ لوگوں کے اصل نمائندے جو ہیں ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، جب آپ آئین کو فالو نہیں کریں گے، جب آپ رول آف لا نہیں ہوگا کسی جگہ پہ، تو پھر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے، جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے، وہ آگے آ جائے گا، اور جو اصل لوگ ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں گی، اور یہی مجھے خطرہ لگتا ہے، اور یہ خطرہ ابھی جو ہے اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ابھی جوائنٹ ایکشن لینا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسے سیاست کو دور رکھیں، اس کا سوچ کے حل کریں، اور کوئی اتنا مشکل حل نہیں ہے۔ صحیح، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اسی بات کے ساتھ۔ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کہہ رہے تھے کہ ناراض کے الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے، یقیناً نہیں ہونے چاہیے۔ جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کو کوئی ناراض شہری نہیں کہا جا سکتا، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور یہ ریسسٹ بھی ہیں، کیونکہ دوسرے صوبے سے آئے مزدور ایزی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو یہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی صوبے کے اندر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کے حوالے سے، اس کو بھی سازش کہنا، یا پھر اپنے گریونسز لے کر اگر کوئی آتا ہے اس کو بھی سازش کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ درست عمل نظر نہیں آتا۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، کوشش کریں گے حکومت کی نمائندگی اس پروگرام میں شامل ہو، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سب کی نظریں تھیں۔ آج اس حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو 9 اکتوبر کی تاریخ عدالت نے ای سی پی سے دلوائی تھی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، یہ معاملہ جو ہے انعقاد اس الیکشن کا خطرے میں پڑ گیا ہے۔ معز جعفری صاحب، اس حوالے سے اب یہ پہلے بھی کچھ ڈیلنگ ٹیکٹکس تھے، لیکن پھر عدالت کی طرف سے تاریخ، اب حکومت کی طرف سے یہ بل پیش کر دیا گیا ہے، تو آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ التوا کے طریقہ کار ہیں جو حکومت کی طرف سے اپنائے گئے؟ دیکھیں، اس میں آپ علی ظفر صاحب جو ہے ان کے پاس ٹائم لائن بہتر ہوگی، لیکن 2022 سے معاملہ تھا جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا ارباب طاہر صاحب کا، جسٹس طاہر صاحب کا، کہ جب ایک الیکشن شیڈیول آ گیا ہو تو آپ اس شیڈیول کے بعد پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم حکومت پرائر ٹو دی الیکشن، جب وہ آج سے تھوڑی زیادہ ہی لیجیٹمیٹ تھی، اس وقت وہ یہ اس بات کے ڈر سے کہ پی ٹی آئی شاید جیت جائے گی یا جس بھی وجہ سے، وہ حلقہ بندیاں جو ہیں انہوں نے سے کر دی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس معاملے کی اپیل ہوئی، کنٹیمپٹ لگی، کنٹیمپٹ کے اندر کورٹ نے آگے کی کوشش کی، پرانی کنٹیمپٹ کو نہیں دیکھا، تو ایک
تقریباً جنما طریقے سے ایک نئی ڈیٹ سامنے آئی, وہ نئی ڈیٹ پامال ہوئی تو ایک اور ڈیٹ سامنے آئی. یونین کاؤنسل جو ہے وہ 3 دفعہ ان کے نمبرز بڑھائے جا چکے ہیں, جیسے کہ دنیا کا شاید سب سے جلد ترین ہوا شہر اسلام آباد ہے, اس کے یونین کاؤنسل ریپرزنٹیشن جو ہے اس کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے. اور اب ایک اور دفعہ یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں کورٹس کے واضح احکامات کو یا تو یہ حکومت ایک کان سے اندر اور ایک کان سے باہر کر کے سنتی نہیں ہے, یا پھر ان حوالے سے کسی نہ کسی عذر پہ اپنی لاتعلقی یا بے کا اظہار کرنے کی کوشش کر لیتی ہے, یا پھر پارلیمنٹ کے اندر جا کے کسی بھی طرح سے اپنے سر پہ سے معاملہ ہٹانے کے لیے کسی عذر پہ قانون سازی کی کوشش کر لیتی ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ کورٹ جو ہیں وہ یہ جتنی ڈھیل لینے دیتے ہیں وہ نہ دیں, جتنی گنجائش پیدا کرتے ہیں وہ نہ کریں. یہ ایک الیکٹورل پروسیس ہے, اس سے زیادہ اہم کوئی ہمارے آئین کے اندر اس سے زیادہ اہم کوئی عمل نہیں ہے. لوگوں سے ان کی حق رائے دہی اس طرح چھینی جاتی ہے, ان کی ریپرزنٹیشن ان سے چھینی جاتی ہے. لوکل لیول پہ جب ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی تو ہی فطری پہ وہ لوکل لیول سے اٹھ کے پروونشل اور پروونشل لیول سے اٹھ کے فیڈرل لیول پہ آئیں گے لوگ. آپ مکمل ایک مسلسل 15 سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے کی لوکل الیکشن کے بعد سے مسلسل ایک لیول آف انٹرفیئرنس ہے. جو حکومت آتی ہے وہ کوشتی ہے کہ کسی طرح یہ جائز حق جو ہے وہ عوام تک آرٹیکل 140A کے تحت نہ پہنچے اور کسی نہ کسی طرح اس میں کوئی روڑے اٹکا دیے جائیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے اٹکائے جا رہے ہیں اس لیے کہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر وفاقی کیپٹل جو ہے دارالخلافہ وہی ہاتھ سے نکل جائے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا معز صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمیں اندازہ ہے کہ اب آپ کی آگے کچھ مصروفیات ہیں. عقیل ملک صاحب حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. علی ظفر صاحب پہلے حکومت کا موقف لیتے ہیں تاکہ آپ پھر ان کے جو رسپونڈ کر سکیں ان کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے. اس کو ابھی طارق فضل چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کیا حرج کہ اگر تھوڑا ڈیلے ہو جائیں. دوسری طرف پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث سالہ سال سے جاری ہے کہ لوکل سطح کے اوپر اختیارات منتقل ہوں تو بوجھ بھی کم ہو اوپر اور عوام کے مسائل بھی صحیح طریقے سے اجاگر ہو سکیں. تو کیا وجہ ہے, آپ لوگوں کو خدشہ ہے کہ لوکل یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے, اسلام آباد میں تو کوئی سبکی ہوگی آپ لوگوں کی؟ اب سب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے بھی, آپ کے ناظرین سے بھی جو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی, لیکن کیونکہ اسی بل کے اوپر ووٹنگ تھی اور اس ووٹنگ میں پارلیمان کے اندر ہونا بھی ضروری تھا, کیونکہ اس کی وجوہات بھی آپ نے دیکھی اور بتائی گئیں. کچھ اسلام آباد کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی بیان کیا, لاء منسٹر صاحب نے بھی یہ بات رکھی. میں اس کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. دیکھیں, اگر قانون میں کوئی بہتری اگر آ رہی ہے اور آنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قطغن اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوسیز کی تعداد کتنی بڑھانی ہے, اس کو کتنا ڈیلے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو اسی بات پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, میں اس کی ایکسپلینیشن سمپل سی اتنی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب اسلام آباد جیسے جیسے ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اسلام آباد کے اربن اور رورل ایریاز میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہی بات ہے کہ F6 کے اندر جو فیسلٹیز ہیں یا جس طرح کا لوکل گورنمنٹ کا نظام یا سسٹم چلتا ہے, CDA اس کو ترنول یا بارہ کو یا دیگر جو ہمارے ابھی کہہ لیں شاہ اللہ دتا والی سائڈ پہ, یہ اسلام آباد کے وہ ایریاز ہیں جو کہ رورل ایریاز ہیں. یہاں پہ بھی وہ اسلام آباد کا ہی حصہ ہے, کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے یا اسلام آباد سے باہر تو نہیں ہے. ساری بات جب الیکشن کی تاریخ عدالت دلوا دیتی ہے اور ECP دے دیتا ہے, اس کے بعد کیسے یاد آ جاتی ہے؟ یہ دیکھیں, پچھلی بار بھی یہی ہوا, اس بار بھی یہی ہوا. انفارچونیٹ ٹائمنگ ضرور ہو سکتی ہے. ہماری نیت پہ, ہماری انٹینشن پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے ہوگا کیا, یہ لیجسلیشن تو پاس ہو گئی. اب یہ لیجسلیشن اگر پاس ہوئی تو 10 12 15 دن کا ہی فرق آئے گا نا, کوئی اتنے سے زیادہ تو فرق نہیں آنے والا. شک اس لیے بھی کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی جو حکومت میں اس کی انٹینشن کے حوالے سے. 2022 میں کچھ صحافی ہمارے اور بڑے نامور صحافی ہیں, انہوں نے سرکاری کسی اسیسمنٹ رپورٹ کا حوالہ دیا اور کسی سروے کا, اور اس میں بتایا کیونکہ PTI کی حکومت ابھی گئی تھی اور بہت سارا بوجھ تھا آپ لوگوں کے اوپر جو ابھی بھی ہے, جو قیمتیں ہیں بجلی کی اور جو عوام کے حالات ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ حوالہ دیا گیا تھا اس سروے رپورٹ میں ہمارے سینئر صحافیوں کے مطابق کہ یہ موضوع وقت نہیں ہے, آپ کی پوزیشن بہت کمزور ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹس انسبسٹینشیٹڈ رپورٹس, یہ سرکاری رپورٹ تھی. سرکاری رپورٹ بھی ہو تو یہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے معاملہ, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. یہ رپورٹس فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں جو آج اس چیز کا اتنا زیادہ یہ ہمیں الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن شاید ہم ہونے نہیں دے رہے, 10-12 دن کا, 2 ہفتے کا, 3 ہفتے کا اگر فرق پڑتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا بزدار صاحب کی ان کی اپنی PTI کی حکومت تھی, 10 ماہ
انہوں نے فیس کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کو سسپینڈ کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. لوکل گورنمنٹ کے کس کے دور حکومت میں اسلام آباد میں الیکشن کتنے 90 کے بعد ہوئے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ٹائم پہ ہوئے. ہم یہ تو بتا رہے کہ 90 کی دہائی کے بعد اسلام آباد میں تو کوئی لوکل الیکشن ہوا ہی نہیں. 2015 میں ہم نے کرایا تو وہ اس کو بھی تو اپریشیٹ. سینیٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی دلیل کو؟ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج کے 2-3 ہفتے اگر ڈیلے ہو بھی جاتا ہے. دیکھیں جو لوکل باڈی الیکشن ہوتا ہے یہ جمہوریت کی شروعات ہے. یہاں سے جمہوریت آگے چلتی ہے اور ہمارا آئین بڑا واضح طور پہ اسی لیے کہتا ہے, اس پہ بہت ساری فیصلے بھی ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہر حکومت آئی, اور اس میں صرف ایک کسی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کرتا, جو حکومت بھی آئی انہوں نے لوکل باڈیز کو سب سے کم اہمیت دی, بلکہ کئیوں نے تو کوشش یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ الیکشن کرانا ہی نہیں, جس کی وجہ سے بار بار میں خود سپریم کورٹ گیا اور وہاں بحث کی اور پھر سپریم کورٹ سے آرڈرز لیے, لیکن وہ اس کے باوجود آرڈر لینے کے باوجود حکومتیں جو تھیں وہ واپس پارلیمنٹ کے جا کے تو مزید ٹائم لیتی رہیں. اور ہمیشہ وجہ یہ ہوتی ہے, اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فنڈز ہیں, کیونکہ ایک بار لوکل باڈی بن گیا تو پھر جو فنڈز ہیں, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, وہ پھر لوکل باڈی استعمال کرتی ہے, جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہوتے ہیں ریلیونٹ, ان سے وہ فنڈز نکل جاتے ہیں. تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ فنڈز بچانے کے لیے اور اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ استعمال کرنے کے لیے اور اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دینے کے لیے وہ پیسے, تاکہ وہ اپنی لوگوں پہ اسپینڈ کر سکیں یا اس میں دھاندلی بھی کر سکیں. یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے. تو وہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ پھر لوکل باڈیز کو نہیں دینا چاہتے. ایک وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو وہ پھر الیکشن کراتے ہی نہیں, اور دوسری یہ ہے کہ وہ جو طاقتیں ہیں, جو پاورز ہیں, جو بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں, وہ بھی پھر ڈیوالو ہو جاتی ہیں, وہ بھی چلی جاتی ہیں لوکل باڈیز کے پاس. تو وہ بھی حکومتیں جو ہیں نہیں چاہتی کہ وہ جو طاقتیں ہیں وہ ان سے نکل جائیں, وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ جا کے لوکل باڈیز میں چلی جائیں. تو ہمیشہ کوشش یہی کرتے رہے ہیں لوگ اور حکومتیں کہ وہ لوکل باڈی کے الیکشنز نہ کرائیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ٹپیکل ایگزامپل ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو موئز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تاریخ دے دی گئی ہو الیکشن کے حوالے سے, اسکیجول جاری ہو, تو اس کے بعد یہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ جو قانون سازی کی ہے, جو انہوں نے بل پیش کیا, اس کا کیا آپ کو مستقبل نظر آتا ہے؟ جی دیکھیں, یقینی طور پہ جو ایگزیکٹو ایکشن ہے کہ قانون سازی کے بغیر تو اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. شیڈیول میں قانون سازی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, لیکن وہ بھی اگر آئین کے تصادم نہ ہو. اگر آئین آپ کا کہتا ہے, اور اس کو آئین کی تشریح کی ہے ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی, کہ آپ نے الیکشن لوکل باڈیز کا کرانا ہے, تو پھر اگر کوئی قانون اس میں تاخیر کرتا ہے, اس کو پھر عدالت دیکھ سکتی ہے کہ کیا وہ تاخیر جینوئن وجہ سے ہے, یا وہ جو قانون ہے وہ قانون سازی لوکل باڈیز الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے ہے, کیونکہ حکومت پاور نہیں دینا چاہتی, طاقت نہیں دینا چاہتی لوکل باڈیز کو. تو یہ اگر عدالت یہ دیکھے کہ ایسی بات ہے, تو پھر عدالت جو ہے وہ اس قانون کو کالعدم قرار بھی دے سکتی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ دیکھتے اور جس تیزی سے یہ آیا ہے, اور جس وقت آیا ہے, اور جس تاخیر سے آیا ہے, اور جس طرح یہ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قانون کو, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ اس کے پیچھے نیت سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوکل باڈی کے الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کا آپ نے بیان کیا آپ نے اپنے سوال میں, اور وہ میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس جو آپ نے سوال کیا اس کو میں بیان کی شکل میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مجھے لگتا یہ بھی ہے کہ حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کرایا تو ان کو بری طرح ڈیفیٹ ہوگی, وہ ہار جائیں گے, شکست ہوگی ان کو, اور جو لوکل باڈیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں چلی جائیں گی. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے, اور اس کے لیے بھی شاید وہ یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے پوزیشن معاملے میں میرا جو. ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل صاحب, اب ایک اور بحث اور قیاس سرائیاں تو ختم نہیں ہو رہی. آئینی ترمیم کے حوالے سے, جوڈیشل پیکج کے حوالے سے آپ لوگ بہت دفعہ وضاحت دیتے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ بتا سکیں کہ اس وقت آپ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں ججز کے ٹینیور کے معاملے کو لے کر, جو سینیورٹی موسٹ سینئر کو چیف جسٹس لگانے کے حوالے سے ایک جو بحث ہے اس کے اراؤنڈ کو اس میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں
سب سے پہلی بات جو ایک میں نے بھی اوور دا ویکنڈ بڑا دیکھا کہ ایک بڑی بات ہوئی اور آپ کے ہی رپورٹرز نے اور کچھ صحافی حضرات نے بہت زیادہ اس چیز کو اٹھایا. میں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کا کہا کہ اس ہفتے میں یا حکومت کی ابھی جو پوزیشن ہے وہ ہم کوئی آئینی ترمیم انٹروڈیوس نہیں کروا رہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں آئینی ترمیم آ رہی ہے, شاید کوئی جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے حکومت کی یہ میں جو آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, سول سرونٹس کی اوور آل ایک ایکسٹینشن, اور لا منسٹرز پہ آن ریکارڈ بھی ہیں کہ مدت ملازمت سول سرونٹس کی اینڈ اوور آل پاکستان میں وہ بڑھانے کی ہماری ایک تجویز ضرور ہے, اس کو زیر غور, لیکن وہ بھی آئینی ترمیم کے بغیر انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی. اور اس کے پیچھے وجہ اور مائنڈ سیٹ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت زیادہ قابل لوگ ہیں اوور آل سول سروس میں. اگر آپ سول سروس میں دیکھیں تو ان کی 2 سال اگر مدت ملازمت بڑھ جائے تو اس میں کوئی ایسی قدغن یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے آڑے اگر ان کی پرفارمنس میں یا ان کے کام کرنے میں ایک اگر یہ رکاوٹ آ جاتی ہے صرف ان کی ایج اور ایج آف ریٹائرمنٹ, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ اوور آل ایک جنرل سول سروس کی بات کی, میں نے ججز کو نہیں اس میں کہا, لیکن شامل تو ججز بھی ہوں گے نا. اوور آل ایک اس کی بات ہے. میں دوسری اس کی وضاحت یہ بھی آپ کو کر دوں کہ جہاں تک کسی جوڈیشل پیکیج کی بات کی جا رہی ہے, بات ہو رہی ہے, پوچھیں آپ علی ظفر صاحب سے بھی کہ کئی ایسے ممالک ہیں, مثال کے طور پہ امریکہ میں جب سپریم کورٹ کا جج امریکہ میں لگتا ہے وہ تا حیات ہوتا ہے یا جب تک وہ خود ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتا. پہلی بات, یہاں پہ تو نہ کسی نے ایکسٹینشن مانگی ہے اور نہ کسی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں اور آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں اور آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, نہ کسی نے ایکسٹینشن مانگی ہے اور نہ کسی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. ایکسٹینشن کا تو سوال ہی نہیں ہو رہا آپ لوگوں سے. اب ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا سوچ ہے, جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں انہیں کو چیف جسٹس بننا چاہیے؟ میرے خیال سے ایک لیگل پرنسپل جو ہے وہ سامنے آیا الجہاد ٹرسٹ میں اور اس سے پہلے بھی کیسز میں, اور الجہاد ٹرسٹ کیس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. ہماری تو کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں ہے کہ کسی سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اور واٹس ایور, لیکن جو ادارہ خود ہے اس نے اپنے ہی اس سینیورٹی پرنسپل کو اور اس اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح ججز کو, جونیئر ججز کو اٹھا کے سپریم کورٹ لایا گیا معذرت کے ساتھ, اور جونیئر ججز کو چیف جسٹس بنا دیا گیا جہاں پہ 2 سینئر ججز موجود ہیں. تو کیا یہ اچھا اقدام کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کو اپنی ساکھ کو دیکھنا چاہیے تھا, اس ادارے کو اپنے ہی فیصلے کو دیکھنا چاہیے تھا. وہ ادارہ بھی اپنے فیصلے کا پابند ہے, صرف حکومت اس فیصلے کی پابند نہیں. جس نے یہ اقدام کیا ان کے اوپر تو آپ تنقید کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی طرز عمل اب آپ لوگ بھی اپنانا چاہیں گے؟ نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں, آئین میں بہتری آنی چاہیے. اور یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں, جو 2/3 اکثریت کی جہاں تک بات ہے وہ بالکل حکومت کو درکار ہوتی ہے آئینی ترمیم کے لیے, جو اس کو انٹروڈیوس کرانے میں یا اس کو پاس کروانے میں دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں. لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر وہ ترمیم اچھی لگے گی تو کیا پتہ وہ بھی اس میں ووٹ دے دیں. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, اور اس میں مثال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز, اور علی ظفر صاحب بھی اس کو کنفرم کریں گے, ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے. ہائی کورٹ کا جج جب اپنی آخری مہینوں میں ہوتا ہے عمر کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں یا بریکٹ میں, تو اس کی کوشش ہوتی ہے, یہ ان پریکٹس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی طرح سپریم کورٹ میں ایلیویشن اس کی ہو جائے. تو یہ اس چیز میں ڈسپیرٹی کو کم از کم ختم کرنا چاہیے. اس پہ ہم ضرور علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں, اور اس ڈسپیرٹی کو ایکوالٹی کے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے, فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے, آرٹیکل 25 کو دیکھتے ہوئے, میں سپورٹ میں جو آپ جب بات کرتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, زردائی صاحب مولانا ملاقات کر رہے ہیں, تو کیا حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, علی ظفر صاحب سے بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر علی ظفر صاحب, اب 2 طرح سے دیکھا جا رہا ہے, حکومت جو قانون سازی کرنا چاہ رہی تھی, ایک طرف تو اکثریت نہ ہونے کی ڈیبیٹس تھی, لیکن دوسری طرف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ابھی بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کو یہ قانون سازی اگر ٹھیک لگے تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں. محمود اجزئی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مناسب قانون سازی ہو تو ہم اس میں کیا حرج ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن کر لیں گے, حکومت مینج کر لے گی جو یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ قانون سازی کرنے جا ہی نہیں رہے, تو ان کی بات مان لیں, اور بڑی اچھی بات ہے. سر اس ہفتے انہوں نے کہا اس ہفتے کچھ نہیں ہونے جا رہا, لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں اس ہفتے تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. جی
اچھا ریزیوم کریں کہ وہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پھر آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور وہ پی ٹی آئی کے بغیر ان کو یہ آئینی ترمیم کی طاقت، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اب ان کا کہنا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ شاید ووٹ کر دیں، وہ اب پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو میرا کیس یاد ہوگا سپریم کورٹ کا اینٹی ڈیفیکشن کیس، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر پارٹی لیڈر یعنی پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کہہ دے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آئینی ترمیم میں اس طرح ووٹ کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا، تو اس کے بعد اگر کوئی اس انسٹرکشن کی اگر خلاف ورزی بھی کرتا ہے تو اس کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا شخص آئینی ترمیم اپنی پارٹی لیڈرشپ کے اجازت کے بغیر ووٹ کر لے۔ اگر وہ اجازت کے بغیر ووٹ کریں گے تو پھر وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں۔ 2/3 میجورٹی لینے کے لیے ان کو کنسنٹ چاہیے پی ٹی آئی کی، اور ہاں اگر کوئی ایسی ترمیم ہو جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو تو شاید ہم سوچ بھی سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کی جو ٹینیور ہے وہ بڑھانا ہے یا کسی کی سینیورٹی کو ختم کرنا ہے تو پھر وہ ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ ٹینیور بڑھانے سے زیادہ سینیورٹی ختم کرنے کے حوالے سے توجہ نظر آتی ہے۔ اگر ہم دلائل کو دیکھیں علی ظفر صاحب، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں علی ظفر صاحب، یہ 200 جو آرٹیکل 200 ہے اس کے حوالے سے جو بحث ہے کہ کنسنٹ کا لفظ اس میں جو جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جج کے کنسنٹ کے ساتھ اس کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ، اس کو آپ کو لگتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کنسنٹ کا لفظ اس میں سے نکالنا چاہ رہی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بیانات اس سے یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایکچولی پہلے ایک وقت آیا تھا جب کنسنٹ کے بغیر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن پھر جو آئینی ترمیم آئی اس کے اندر یہ کہا کہ آپ کنسنٹ کے یعنی اس کی جج کی اجازت کے بغیر اس کو کسی اور ہائی کورٹ یا کسی اور جگہ نہیں بھیج سکتے، اور اس کے بعد یہی اب پوزیشن ہے۔ اگر اس میں تبدیلی کرنی ہے کی جا سکتی ہے، بالکل پارلیمنٹ سپریم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو چونکہ آئینی ترمیم چاہیے اور آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، تو جب تک پی ٹی آئی کا کنسنٹ نہیں ہوگا وہ پی ٹی آئی اجازت نہیں دے گا، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پی ٹی آئی ابھی فی الحال اس قسم کی کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی کہ اس طرح کی چیز کا کنسنٹ دے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے معاملہ اسی طرح چلے جس طرح ماضی میں چیف جسٹس ایک آتے ہیں اور دوسرے جاتے ہیں، اور جو سینئر موسٹ ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، وہی معاملہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی فی الحال۔ بیرسٹر جی میں سر اب اگر آپ کی اجازت تو بیرسٹر عقیل صاحب، ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی، علی ظفر صاحب نے بھی اس موضوع پہ بات کی، جو بلوچستان کے اندر حالات بنے ہیں کل سے آج تک، ہمیں بہت سے حوالوں سے جہاں یہ دہشت گردی پہلے سے سر اٹھا رہی تھی، ایک چیلنج یقینی طور پر یہ رہتا ہے فورسز کے لیے بھی وہاں پر، لیکن جس قسم کے رد عمل حکومت کے خاص کر سینئر ترین وزیر ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ان کا آیا، نظر ایسا آتا ہے کہ دیگر محرکات کو دیکھنا، سیکیورٹی لیپس اگر ہوا یا نہیں ہوا اس کی جانچ کرنا، ایک ذمہ داری کا ثبوت دینے کے بجائے وہ ڈو یو کنڈیم حماس والا ایک طرز عمل نظر آتا ہے کہ کیا یہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو۔ سو آپ یہ کیا وجہ اس غیر ذمہ دارانہ جو رویہ آج ہم نے دیکھا اور ریئیکشن دیکھا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، میرے خیال سے خواجہ آصف صاحب نے جو بیکاز آبویسلی ان کے پاس 3 پورٹ فولیوز ہیں اور بڑے اہم ایسے پورٹ فولیوز ہیں ڈیفنس پروڈکشن کا اور ڈیفنس کا، اور کسی ذمہ داری سے ہی انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ بالفرض اگر بات کی جائے جو وہاں پہ ایکٹیوسٹ جس طرح کے ایشوز میں ایوالوڈ ہیں یا انٹرٹوائنڈ ہیں وہاں پہ معاملات میں، وہاں پہ جس طرح انہوں نے اگر یہ بات کی ہے کہ کسی کی پشت پناہی کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ کس حوالے سے سر اگر وہ کنڈیم کریں گے، کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جن لوگوں کو آپ لوگ نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں وزیر دفاع، اگر وہ کنڈیم کریں گے تو کیا حالات و واقعات تبدیل ہو جائیں گے اچانک سے؟ نہیں، میرے خیال سے ہماری جو ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایمبٹ ہے اس چیز میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہاں پہ دیکھیں پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، پروٹیسٹ ضرور کریں، وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ نہیں ہوا جا سکتا کہ وہاں پہ کسی کی ایما پہ یا کسی کے شہ دینے پہ یا کسی کی بیکنگ کے ساتھ، اور وہ بھی ایکسٹرنل فورسز کی اگر بیکنگ کے ساتھ، اس پورے معاملے کو بلوچستان کے خلاف اگر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہو یا بلوچیوں کے خلاف کوئی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کیمپین چلائی جا رہی ہو جو کہ ان ایفیکٹ پاکستان کے خلاف کیمپین ہے، تو دس از دین۔ آپ کہتے ہیں کہ جو مظاہرے وہاں پر ہوئے لاپتہ افراد کے لیے، جس کو مارنگ بلوچ لیڈ کر رہی تھی ایک طرح سے، ان کا جو یکجہتی اتحاد ہے وہ کر رہا تھا،
उन वाकयात के अंदर प्रोवोक किया गया इन अटैक्स को जो कल और आज पेश आया? देखें, कहीं ना कहीं तो इनका कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर है, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखें कि किस तरह ये एकदम जो है सारा मामला, वैसे तो कहने को तो शायद वो एक्टिविस्ट हैं और वो बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं, लेकिन अगर वो किसी के हाथों में खेल रही हैं और अगर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस को की मदद से वो इन तमाम तर इस चीज़ को रंग कोई और देना चाहती है तो then that's not। अब जब वजीर दाखिला नकवी साहब कहते हैं कि अंदाजा था ये प्री प्लान्ड कार्रवाइयां थी जो आज की, तो हम ये कहें कि वो एहतजाज करने वाली जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल थी, ये फिर भी उनके एमा के ऊपर जो आप लोगों का इल्जाम है उसके मुताबिक ये सब कुछ हो गया और हमारे तमाम इदारे और हुकूमत जो सूबाई थी वो देखती रह गई, जिनको पता भी था अकॉर्डिंग टू वजीर दाखिला कि ऐसा वाकया आज हो सकता है? देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आई एम श्योर कि बलूचिस्तान हुकूमत की हतल इम्कान कोशिश है कि वहाँ पे किसी तरह एक कोहेजन और एक पीसफुल सारे माहौल में ये तमाम तर मामलात को हल किया जाए, और ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट हमारी भी जिम्मेदारी है और हम भी काम किए जा रहे हैं इस पर। हमने भी तमाम तर नेगोशिएशंस रेलिवेंट स्टेक होल्डर से है, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया, उनसे बात भी की। आपको याद होगा गवादर में जब किया तो वो तमाम तर मामला फिर काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुका था, लेकिन अब ये दोबारा आए रोज ये इस तरह की एक सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आप कोई डिबेट आप लोग नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आप यही समझते हैं कि जो वहां पे लापता अफराद के लिए एहतजाज करते हैं ये उन्हीं की वजह से? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है ये मिसिंग पर्सन वाला, जिस पे हुकूमत बड़ी संजीदगी से कोर्ट्स को भी और दीगर इदारों को भी असिस्ट कर रही है, लेकिन जो उसको अगर एज ए बेस बना के किसी और कोई और मकासद या किसी और मूवमेंट को अगर चलाया जाए तो मैं समझता हूँ ये गलत है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। वही आपका रिस्पांस है जो आज स्टेटेड रियासती रिस्पांस सामने आ रहा है। सेनेटर अजीज ज़फर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में मोइज़ जाफरी साहब भी शरीक हुए। डेवलपमेंट के जो काम है बलूचिस्तान में उनके हालात का जायजा आज डॉन अखबार पे नाज़रीन आप एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जो कि तुरबत बुलेदा रोड है, 3 दहाइयों पहले इसकी बुनियाद रखी गई, आज तक इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। उसमें एक लंबा किस्सा बयान है कि क्या वजूहात और महरक़ात इसके रहे हैं। तो क्या ये भी किसी की साजिश है? इसका जवाब तो हमें ये अहम शख्सियात ही दे सकती हैं जो आज बहुत सारे बयानात दे रही हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।